बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है, आज के लेसन का, कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं पिछले लेसन में। आज और कंपोनेंट्स के बारे में भी हमने बात की है। आज ज़रा हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स की बात कर चुके हैं, कंपोनेंट्स की भी बात कर चुके हैं, एनवायरनमेंट की भी मुख्तसरन बात की थी, और फिर कम्युनिकेशन जो है उसकी भी बात की थी। आज थोड़ा सा हम इस टॉपिक को मज़ीद तफसील से डिस्कस करते हैं, और ये तालीम मंजिल सेंटर है इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोडक्टिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी। आइए आगाज़ करते हैं। हमने पिछले सबक में सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो सिस्टम जो है वो क्या होता है? तो सिस्टम एक मुख्तलिफ जो पार्ट्स होते हैं उनका एक गठ होता है, एक मजमुआ होता है जो आपस में मिलकर काम करते हैं और एक मकसद को, पर्पस को, ऑब्जेक्टिव को हासिल करते हैं। यानी सिस्टम मुख्तलिफ हिस्सों का ऐसा मजमुआ होता है जो आपस में मिलकर, मुख्तलिफ हिस्से आपस में मिलकर एक मकसद को हासिल करते हैं, एक पर्पस को हासिल करते हैं। उसे हम सिस्टम कहते हैं। सारे के सारे उसके पुर्जे, सारे के सारे उसके पार्ट्स मिलते हैं और उससे एक जो ऑब्जेक्टिव होता है वो अटेन होता है। कंपोनेंट्स ऑफ ए सिस्टम, एक सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं, उसके हिस्से जो हैं उन वो क्या होते हैं? तो किसी भी सिस्टम के जो हिस्से होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उन्हें कंपोनेंट्स कहते हैं। कंपोनेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी जिनसे वो सिस्टम बनता है, वो कंपोनेंट्स कहलाते हैं। किसी भी सिस्टम के जो पुर्जे होते हैं, किसी भी सिस्टम के जो हिस्से होते हैं, जो उसके पार्ट्स होते हैं, जिनसे वो मिलकर वो सिस्टम बना होता है, उसे कंपोनेंट्स कहते हैं। ईच कंपोनेंट प्लेज अ स्पेसिफिक रोल। हर हिस्सा जो है उसका एक ख़ास काम होता है। जैसे हमारे सामने ये साइकिल है। साइकिल में आप देखें तो उसके कंपोनेंट्स क्या हैं? उसके व्हील हैं, उसका पैडल है, उसकी सीट है, उसकी फ्रेम है, उसके हैंडल है। ये सारे मिलकर साइकिल बनाते हैं। तो ये सिस्टम, साइकिल एक सिस्टम अगर है तो इसके मुख्तलिफ जो हिस्से हैं वो इसके कंपोनेंट्स हैं, इसके पार्ट्स हैं, और ये पार्ट्स आपस में मिलकर इस साइकिल को चलने में मदद देते हैं। और इस साइकिल का जो पर्पस है वो अपने सवार को, अपने राइडर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। तो जब ये सारे हिस्से आपस में मिलकर बाहमी तावन से एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम करते हैं तो ये सिस्टम बनता है, और ये सिस्टम अपना मकसद पूरा करता है। ईच कंपोनेंट कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल फंक्शनैलिटी ऑफ अ सिस्टम। तो हर जो कंपोनेंट है वो ओवरऑल उस सिस्टम की जो फंक्शनैलिटी है, उसका जो काम है, उसमें वो अपना किरदार अदा करता है। व्हील अपना किरदार अदा करते हैं, हैंडल अपना किरदार अदा करता है, फ्रेम अपना किरदार अदा करता है, पैडल अपना काम करते हैं। तो ये सारे के सारे अपना अपना काम करते हैं, और उसके नतीजे में ओवरऑल जो सिस्टम है वो काम करता है। जैसे हमारे सामने ये साइकिल है और इसका ये फ्रेम है, ये एक इसका एक कंपोनेंट है। हैंडल है, इसका कंपोनेंट है। पैडल इसका एक कंपोनेंट है। व्हील इसका कंपोनेंट है, अगला व्हील और पिछला व्हील। इसी तरह जो सीट है, ये एक कंपोनेंट है। तो ये सारे कंपोनेंट जब आपस में मिलते हैं, और इससे फिर वो साइकिल जो है वो सवार को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है। तो कंपोनेंट्स, हर कंपोनेंट का अपना एक किरदार है, और सारे मिलकर पूरे सिस्टम को चलाते हैं। कंपोनेंट्स जो है उनका रोल क्या है, हमने ये बात की है अभी। रोल का मतलब है किरदार क्या है, उनकी अहमियत क्या है। तो रोल ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम, इनका क्या किरदार है? इट इज़ एसेंशियल टू नो अबाउट द रोल ऑफ ईच कंपोनेंट टू अंडरस्टैंड द वर्किंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ द होल सिस्टम। अगर हम पूरे सिस्टम को समझना चाहते हैं तो उसके लिए हमें हर हिस्से का, उसका जो रोल है, उसका जो किरदार है, उसकी जो अहमियत है, उसको हमें समझना पड़ेगा। ये ज़रूरी है हमारे लिए। जैसे कंप्यूटर सिस्टम है तो उसमें सीपीयू का अपना एक किरदार है, कीबोर्ड का अपना एक रोल है, माउस है उसका अपना एक रोल है, मॉनिटर है उसका अपना एक रोल है। तो हर एक हिस्से का जब हम देखेंगे कि उसका क्या किरदार है, उसका क्या रोल है, तो फिर हमें पूरे सिस्टम को समझने में आसानी होगी। अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ ईच कंपोनेंट हेल्प्स इन, अगर हम हर हिस्से का जो
ہر کمپوننٹ جو ہے یا ہر حصہ ہے اس کا رول یا اس کے کردار کو اگر ہم سمجھیں گے تو اس سے ہمارے لیے اس کا فائدہ کیا ہوگا. تو اس سے ہمارے لیے بنیادی طور پر تین فائدے اس سے حاصل ہوتے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہے کہ آئیڈینٹیفائی پرابلمس. اگر سسٹم میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، پرابلم آ جاتا ہے، تو ہم اسے آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے، ہم اسے شناخت کر سکیں گے، ہم اسے پہچان سکیں گے کہ بھئی یہاں پرابلم ہے، اور ہم اس پرابلم کو ریکٹیفائی کر سکتے ہیں، ہم اس پرابلم کو پھر حل کر سکتے ہیں. تو ہر ایک کا، جیسے مانیٹر نہیں کام کر رہا تو اس کا مطلب ہے اگر ہمیں پتہ ہو کہ مانیٹر کا کیا کام ہے تو پھر ہم اس پرابلم کو سالو کر لیں گے. کی بورڈ اگر ہم بٹن دبا رہے ہیں، اس کے کیز دبا رہے ہیں اور کام نہیں ہو رہا، رائٹنگ نہیں ہو رہی، لکھا نہیں جا رہا، وہ کام نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کی بورڈ کے اندر پرابلم ہے. اسی طرح ماؤس اگر ہم کلک کرتے ہیں تو وہ اس کے اندر، کمپیوٹر کے اندر ان پٹ اس حساب سے ہماری اس ڈائریکشن کے مطابق، انسٹرکشن کے مطابق نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب ماؤس میں کوئی پرابلم ہے. اگر ہم نے پرنٹ دیا ہے اور پرنٹر کام نہیں کر رہا، تو پرنٹ نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب پرنٹر میں کوئی مسئلہ ہے. تو ہر حصے کا ایک رول ہے، ہر حصے کا ایک کردار ہے. اگر ہم اس رول کو سمجھیں گے کہ اس کا کیا کام ہے، جیسے اگر پرنٹ نہیں ہوگا تو ہم پرنٹر کو دیکھیں گے، ہم اسپیکر کو نہیں دیکھیں گے، ہم کسی اور کی بورڈ کو نہیں دیکھیں گے. تو جب ہم ہر حصے کا جو رول ہے، جب ہمیں اس کی سمجھ آ جائے گی، پتہ چل جائے گا، تو ہم پرابلم کو آسانی سے شناخت کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور پھر اس کو حل کرنے کے لیے ہم کوئی طریقہ کار اپنا سکتے ہیں. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے ریفائننگ دا سسٹم ڈیزائن. جو سسٹم کا ڈیزائن ہوتا ہے اس کو ریفائن کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے کہ ہم اس سسٹم کو ریفائن کر سکتے ہیں، ہم اس سسٹم کو بہتر کر سکتے ہیں، ہم اس کو عمدہ بنا سکتے ہیں، ہم اس کو اچھا بنا سکتے ہیں. اور اس کے بعد تیسرا فائدہ اس کو یہ ہے امپروونگ دا پرفارمنس آف دا سسٹم، کہ سسٹم جو ہے اس کی پرفارمنس کو، اس کی کارکردگی کو، اس کے کام کو ہم بہتر کر سکتے ہیں. تو یہ فائدے ہیں اگر ہم ہر سسٹم کے ہر حصے کو سمجھیں گے اور ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ ہر حصہ جو ہے کیا کام کر رہا ہے، تو ہمیں اس کو، سسٹم کے اندر کوئی پرابلم آ گیا ہے تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. ہم سسٹم کے ڈیزائن جو ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں، ہم اس کی پرفارمنس کو، جو اس کی کارکردگی ہے وہ زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. جیسے جتنے بھی سسٹم ہے، کمپیوٹر سسٹم کو دیکھ لیں تو آج سے 10 سال پہلے جو کمپیوٹر ہوتا تھا وہ بڑا ہوتا تھا، ہیوی ہوتا تھا، سلو ہوتا تھا، لیکن آج اس کی پرفارمنس جو ہے وہ بہتر ہو گئی ہے. ہمارے کمپیوٹر جو ہیں چھوٹے ہو گئے ہیں، ان کی پرفارمنس زیادہ بہتر ہو گئی ہے، زیادہ ایفیشینٹ ہو گئے ہیں اور زیادہ اچھے ہو گئے ہیں. تو پرابلم کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، ہم ڈیزائن کو ریفائن کر سکتے ہیں، اور جو سسٹم ہے اس کی پرفارمنس کو امپروو کر سکتے ہیں، یعنی بہتر کر سکتے ہیں. تو سسٹم کے کمپوننٹس کو سمجھنا ضروری ہے. جیسے کہ ہمارے سامنے یہ ایک سسٹم کے مختلف کمپوننٹس ہیں. یہ سی پی یو ہے، یہ کمپیوٹر سسٹم کا ایک حصہ ہے، ایک پارٹ ہے، کمپوننٹ ہے. یہ مانیٹر ہے، یہ سسٹم کا ایک حصہ ہے، اس کا ایک کمپوننٹ ہے. پرنٹر ہے تو یہ کمپیوٹر سسٹم کا ایک حصہ ہے جس سے ہم پرنٹ کرتے ہیں. کی بورڈ ہے تو یہ بھی کمپیوٹر سسٹم کا ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے، ایک کمپوننٹ ہے. اسی طرح فلیش ڈرائیو ہے تو یہ بھی ایک کمپوننٹ ہے. اور اسپیکر ہیں تو اگر ہم نے کوئی سننی ہے، آواز سننی ہے تو اسپیکر کے ذریعے سنتے ہیں، تو یہ بھی اس کا ایک کمپوننٹ ہے. اسی طرح ویب کیم ہے، اگر ہم نے کوئی پکچر لینی ہے، ویڈیو بنانی ہے تو ویب کیم اس کام آتا ہے، تو یہ بھی اس کا ایک پارٹ ہے. ماؤس ہے تو یہ ماؤس کے ذریعے ہم مختلف کام کرتے ہیں. تو کوئی بھی سسٹم ہے، اور خاص طور پہ ہم نے کمپیوٹر سسٹم کی مثال لی ہے، تو یہ جتنے بھی اس کے کمپوننٹس ہیں، یہ اس کے حصے میں کمپوننٹس ہیں، اور ہمیں ہر حصے کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اس کا کیا کام ہے. اس طرح ہم اپنے سسٹم کو بہتر کر سکتے ہیں، جو پرابلم ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، اور ہم ڈیزائن کو مزید اچھا ریفائن کر سکتے ہیں. انوائرمنٹ کی بات ہم نے پچھلے لیسن میں بھی کی ہے. انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے؟ انوائرمنٹ ماحول کو کہتے ہیں. انوائرمنٹ آف اے سسٹم کنسسٹ آف ایوری تھنگ ایکسٹرنل ٹو دا سسٹم دیٹ انٹریکٹس ود اٹ. تو انوائرمنٹ کوئی بھی سسٹم ہے، اس سے باہر کا جو بھی چیزیں ہوں گی جو کہ اس سسٹم کے اوپر اثر کرتی ہیں، انہیں ہم انوائرمنٹ کہتے ہیں. جیسے کمپیوٹر ہے تو اس کے ارد گرد جو ہے ہوا ہے، اس کے علاوہ ٹیمپریچر ہے، اس ماحول کے اندر جو بھی چیزیں ہیں جو کہ سسٹم کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہیں، وہ انوائرمنٹ کا حصہ ہیں. جیسے انسان ہے تو انسان ایک سسٹم ہے، اور اس کے ارد گرد میں ہوا کے اندر نمی ہے تو وہ اثر کرتی ہے، بارش ہے وہ اثر کرے گی. جو انوائرمنٹ کے اندر اگر ہیٹ زیادہ ہے، گرمی زیادہ ہے یا سردی زیادہ ہے تو وہ ہمارے اوپر اثر کرتی ہے.
تو جو بھی چیز سسٹم سے باہر ہوتی ہے اور سسٹم کے اوپر اثر کرتی ہے اسے انوائرمنٹ کہتے ہیں. دی انوائرمنٹ افیکٹس دا سسٹمز آپریشن، یعنی جو انوائرمنٹ ہے وہ سسٹم کا جو کام ہے، آپریشن ہے اس کا جو کام ہے اس پہ اثر کرتا ہے. جس طرح کا انوائرمنٹ ہوگا سسٹم جو ہے وہ اس حساب سے کام کرے گا. تو ہر جو سسٹم ہے اس کو ایک خاص انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے، ایک خاص ماحول چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سسٹم ریسیوز ان پٹ فرام دا انوائرمنٹ، انوائرمنٹ سے سسٹم جو ہے وہ کچھ چیزیں لیتا ہے، ان پٹ لیتا ہے، اینڈ پرووائڈ آؤٹ پٹ ٹو دا انوائرمنٹ، اور انوائرمنٹ کو وہ کچھ انفارمیشن، کچھ ڈیٹا، کچھ اس کا اثر انوائرمنٹ کو بھی دیتا ہے. تو انوائرمنٹ سے وہ چیزیں لیتا بھی ہے، اثر قبول بھی کرتا ہے، اور انوائرمنٹ پر بھی اثر کرتا ہے یہ سسٹم. یعنی انوائرمنٹ بھی سسٹم پہ اثر کرتا ہے اور سسٹم بھی انوائرمنٹ کے اوپر اثر کرتا ہے. جیسے یہ ایکویریم ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ فش ہے، اس کا ایک انوائرمنٹ ہے، اور یہ انوائرمنٹ جو ہے وہ یہ پانی ہے. ظاہر ہے کہ فش ہے تو اسے پانی چاہیے، اگر پانی نہیں ہے تو وہ اس میں کام نہیں، فش جو ہے وہ زندہ نہیں رہے گی. تو فش کو اگر ہم ایک سسٹم سمجھیں تو اس کے ارد گرد پانی ہے، اس پانی کا ایک ٹیمپریچر ہے، اس پانی کے اندر آکسیجن ہے. تو یہ سارا جو ہے اس کا کیا ہے، ایک انوائرمنٹ ہے. اب اس فش کو اگر اس انوائرمنٹ سے نکال دیا جائے باہر تو یہ زندہ نہیں رہے گی. تو ہر سسٹم جو ہے اس کو ایک خاص قسم کا انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے. انوائرمنٹ اس سسٹم کے اوپر کام کرتا ہے اور سسٹم جو ہے وہ انوائرمنٹ پہ اثر کرتا ہے. تو انوائرمنٹ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو سسٹم سے باہر ہوتی ہیں اور سسٹم کے اوپر کام کرتی ہیں، سسٹم کے اوپر اثر ڈالتی ہیں، اور سسٹم بھی اس انوائرمنٹ کے اوپر اپنا اثر ڈالتا ہے. پراپرٹیز آف انوائرمنٹ، یعنی انوائرمنٹ کی جو پراپرٹیز ہیں یا انوائرمنٹ کی جو خصوصیات ہیں وہ کیا ہیں. تو پراپرٹیز آف انوائرمنٹ آر، چار طرح کی پراپرٹیز ہیں اس کی. ایک تو ہے اسٹیٹک انوائرمنٹ، ایک انوائرمنٹ میں ہوتا ہے جو اسٹیٹک ہوتا ہے. دوسری قسم کا انوائرمنٹ یا اس کی دوسری پراپرٹی ہے کہ وہ ڈائنامک ہوتا ہے. ان پہ ہم تفصیل سے آگے چل کے بات کریں گے. پھر انوائرمنٹ کی ایک پراپرٹی ہے کہ وہ ڈٹرمنسٹک ہوتا ہے، اور پھر ایک یہ ہے کہ انوائرمنٹ جو ہے نان ڈٹرمنسٹک بھی ہو سکتا ہے. یہ کیا ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم اسٹیٹک انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں. اسٹیٹک انوائرمنٹ، اسٹیٹک کا مطلب ہوتا ہے رکا ہوا، ان چینج، جس میں تبدیلی نہ ہو. تو ایسا ماحول جس کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہ ہو اسے ہم اسٹیٹک انوائرمنٹ کہتے ہیں. وہ اپنا جو اسٹیٹ ہے، وہ اپنی جو حالت ہے اس کو قائم رکھتا ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی. نو چینج اکرز ان دا انوائرمنٹ وائل دا سسٹم از ورکنگ انٹرنلی. جب سسٹم جو ہے اندرونی طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے تو باہر اگر انوائرمنٹ میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی تو یہ جو انوائرمنٹ ہے یہ اسٹیٹک انوائرمنٹ ہے. دا انوائرمنٹ ریمینز unchanged unless the system provides output. تو یہ جو اسٹیٹک انوائرمنٹ ہے یہ ان چینج رہتا ہے، بغیر اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی یہاں تک کہ سسٹم جو ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی لائے اور اس کے اوپر کوئی اثر کرے. تو ایسا انوائرمنٹ جو اسٹیٹک ہو، رکا ہوا ہو، چینج نہ ہو رہا ہو، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہو رہی ہو، اسے اسٹیٹک انوائرمنٹ کہتے ہیں. دوسرا ہے ڈائنامک انوائرمنٹ. ڈائنامک کا مطلب ہوتا ہے متحرک، چینجیبل. دا انوائرمنٹ کین چینج انڈیپینڈنٹلی آف دا سسٹمز آؤٹ پٹ. ایسا ماحول، ایسا انوائرمنٹ جو سسٹم سے آزاد ہو، یعنی سسٹم اس کے اوپر اثر کرے نہ کرے وہ چینج ہو جاتا ہے، وہ اپنے طور پہ تبدیل ہوتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں تو ماحول کے اندر ٹیمپریچر چینج ہوتا ہے، بارش ہو رہی ہے، ہیومیڈیٹی جو ہے، نمی آ رہی ہے، بارشیں ہو رہی ہیں. اسی طرح یہ جو انوائرمنٹ ہے یہ ڈائنامک انوائرمنٹ ہے، اس کے اندر اپنے طور پہ تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں. تو ایسا ماحول جو تبدیل ہو رہا ہو، چینج ہو رہا ہو، وہ ڈائنامک انوائرمنٹ ہوتا ہے. اور اکثر انوائرمنٹ جو ہیں ڈائنامک ہی ہوتے ہیں، ان کے اندر تبدیلیاں واقع ہوتی رہتی ہیں. دا ڈائنامک انوائرمنٹ چینجز ود دا ٹائم. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ڈائنامک جو انوائرمنٹ ہوتا ہے یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے. کمپیوٹر کو ہی دیکھ لیں تو آپ دیکھیں اس کے جو مختلف پیریفرلز ہیں یا اس کے انوائرمنٹ میں جو چیزیں ہیں وہ کتنی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں. تو ایسا انوائرمنٹ جو چینج ہو رہا ہو، تبدیل ہو رہا ہو، اسے ڈائنامک انوائرمنٹ کہتے ہیں. ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے ڈٹرمنسٹک انوائرمنٹ. یعنی ڈٹرمن کہتے ہیں پتہ ہونا، معلوم ہونا، اندازہ صحیح ہونا. A deterministic environment is certain and fully known by its impact on the system. وہ ماحول یا وہ انوائرمنٹ جس کے اندر جو تبدیلیاں اگر واقع ہو رہی ہیں یا جو بھی انوائرمنٹ کے اندر جو بھی انوائرمنٹ ہوگا اس کے بارے میں ہمیں اس کے اندر
اگر کوئی تبدیلی آنے کے بارے میں ہمیں تو مکمل طور پہ پتہ ہوتا ہے، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ تبدیلی آئے گی، ہم پوری طرح آگاہ ہوتے ہیں اس انوائرمنٹ کے متعلق، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو انوائرمنٹ ہے، جس کے اندر جو تبدیلیاں واقع ہونے والی ہیں ان کے بارے میں ہم یقینی طور پہ جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں اور یقینی طور پہ وہ تبدیلیاں ہوتی ہیں، تو ایسا انوائرمنٹ جو ہوتا ہے وہ ڈٹرمنسٹک انوائرمنٹ ہوتا ہے، اور وہ انوائرمنٹ جو ہے وہ سسٹم کے اوپر کیا اثر ڈالے گا اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا ہے نان ڈٹرمنسٹک انوائرمنٹ، ایسا انوائرمنٹ جس کے بارے میں اندازہ نہ کیا جا سکے۔ A non-deterministic environment is uncertain, random, and not fully known by its impact on the system. وہ ایسی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، اچانک آ جاتی ہیں، جس کا اندازہ نہیں کر سکتے آپ، جیسے بارش اچانک آ گئی، اچانک جو ہے وہ سردی پڑ گئی، تو ایسی تبدیلیاں جو اچانک ہوتی ہیں اور جن کے بارے میں ہم یقین ہی نہیں کر سکتے کہ بھئی ایسے ہی ہوگا، تو یہ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں جو رینڈم ہوتی ہیں، جن میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی، انسرٹن ہوتی ہیں، یعنی حادثاتی طور پہ ہوتی ہیں، جن کے بارے میں انسان جو ہے وہ یقین نہیں کر سکتا، اس کے بارے میں کوئی پکا اور سچا اور صحیح اندازہ نہیں لگا سکتا، تو وہ جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ نان ڈٹرمنسٹک انوائرمنٹ ہوتا ہے، اور یہ خاصا پریشان کن ہوتا ہے، کیونکہ ہم اس انوائرمنٹ کے بارے میں ہم نے تیاری نہیں کی ہوتی کہ اور فوری طور پہ تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، تو ہمیں اس لحاظ سے محتاط رہنا چاہیے کہ انوائرمنٹ کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ سسٹم کے اوپر اچانک سے کوئی ایسی اثر ڈالیں گی جس سے ہمارا سسٹم جو ہے شاید خراب ہو جائے یا ہمارا سسٹم صحیح طریقے سے کام نہ کرے۔ تو نان ڈٹرمنسٹک انوائرمنٹ وہ ہوتا ہے جس میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں اندازہ نہیں ہوتا، کوئی یقینی نہیں ہوتی، ان میں اندر کوئی ترتیب نہیں ہوتی، ان کے بارے میں ہمیں پوری طرح پتہ نہیں ہوتا۔ اگلی جو ٹاپک ہے، کنسیپٹ ہے، وہ ہے کمیونیکیشن۔ ہم نے بات سب سے پہلے بیسک کنسیپٹس کی ہے، اس میں سب سے پہلے ہم نے آبجیکٹیوز کی بات کی ہے، پھر اس کے بعد ہم نے کمپوننٹس کی بات کی ہے، پھر ہم نے انوائرمنٹ کی بات کی ہے، اور پھر کمیونیکیشن کی بات کی ہے۔ یہ بیسک کنسیپٹس ہیں، آگے چل کے کمپیوٹر کے بارے میں جتنی آپ اسٹڈی کریں گے اس میں ان بیسک کنسیپٹس کو سمجھنا اور ان کو ذہن میں رکھنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے نا آگے جا کر ہم کمپیوٹر پہ اس طرح سے اس کو سمجھ نہیں پائیں گے اور اس پہ کام نہیں کر سکیں گے۔ کمیونیکیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمیونیکیشن از انٹر چینجنگ دا انفارمیشن بٹوین کمپوننٹس اینڈ بٹوین دا سسٹم۔ یہ جو کمیونیکیشن ہوتی ہے یہ کمپوننٹس کے درمیان یا سسٹمز کے درمیان یہ ایک انٹرچینج آف انفارمیشن ہوتا ہے، یعنی انفارمیشن دی بھی جاتی ہے اور انفارمیشن لی بھی جاتی ہے۔ تو اس سے یہ جو ہے انفارمیشن دینا اور انفارمیشن لینا، یہ جو عمل ہے اسے کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ یہ انسانوں کے درمیان بھی ہوتا ہے، مشینوں کے درمیان بھی ہوتے ہیں۔ تو کمیونیکیشن از اے ٹو وے پروسیس، یہ ٹو وے پروسیس ہے، یعنی یہ بات کوئی اس کو ڈیٹا دے بھی رہے ہیں، انفارمیشن دے بھی رہے ہیں اور اسے انفارمیشن لے بھی رہے ہیں، تو یہ ٹو وے پروسیس ہے۔ اور جیسے کہ پرووائڈنگ انفارمیشن، ریسیونگ انفارمیشن، یعنی انفارمیشن پرووائڈ بھی کرتے ہیں، دیتے بھی ہیں، اور انفارمیشن لیتے بھی ہیں، تو یہ کمیونیکیشن سے کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جتنے سسٹم ہیں ہمارے، خاص طور پہ ہم اگر کمپیوٹر سسٹم کی بات کریں تو انفارمیشن جو ہے وہ یہ لیتا بھی ہے اور دیتا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے پرنٹر ہے تو کمپیوٹر سے پرنٹر کو ایک ڈیٹا کیبل کے ذریعے انفارمیشن جاتی ہے، اور پھر پرنٹر جو ہے اس کو ریسیو کرتا ہے اور پرنٹ کرتا ہے، اور پھر خود کمپیوٹر بھی کے اوپر بھی اس کا پرنٹر جو ہے نا، اس سے اگر وہ نہیں پرنٹ کر رہا یا وہ بتا رہا ہوتا ہے انفارمیشن جو ہے دوبارہ کمپیوٹر کو آ رہی ہوتی ہے کہ پرنٹر جو ہے پرنٹ کر رہا ہے، اس نے کتنے پیجز پرنٹ کیے ہیں، پرنٹ جو ہے وہ کاغذ اس کے اندر ختم ہو گیا، تو بھی وہ سسٹم کو جو ہے وہ فوری طور پہ کمپیوٹر کا جو سی پی یو ہے اس کو یا اس کو فوری طور پہ وہ بتاتا ہے۔ تو کمیونیکیشن ٹو وے پروسیس ہے، یہ پارٹس کے درمیان بھی ہو سکتا ہے اور دو سسٹم کے درمیان بھی ہو سکتا ہے۔ Communication and interaction among the components is necessary for proper functioning of the system to achieve the objective of the system. یہ بہت ضروری ہے کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ سسٹم کے درمیان ہو یا پارٹس کے درمیان ہو، یہ سسٹم کو صحیح طریقے سے، مناسب طریقے سے اور بہتر طریقے سے کام کرنے کے لیے یہ کمیونیکیشن مسٹ ہے، اس کے بغیر جو ہے کوئی بھی سسٹم ہے وہ کام نہیں کر سکتا۔ تو کمیونیکیشن جو ہے یہ ڈیٹا کو دینا اور ڈیٹا لینا ہے، یہ ٹو وے ہوتی ہے اور یہ مسٹ ہے۔ تو اب تک ہم نے جو چیزیں ڈسکس کی ہیں پچھلے لیسن میں،
آبجیکٹیوز کو ہم نے ان ڈیٹیل پچھلے لیسن میں ڈسکس کیا ہے. پھر اس کے بعد کمپوننٹس کی ہم نے پچھلے لیسن میں بات کی، انوائرمنٹ کی بھی بات کی تھی، کمیونیکیشن کی بھی. ان چاروں کے بارے میں ہم نے پچھلے لیسن میں مختصر بات کی تھی. آج ہم نے ذرا زیادہ ڈیٹیل سے، اور خاص طور پر انوائرمنٹ جو ہے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا جو لیسن ہے وہ پسند آیا ہوگا. اسی طرح اگر ہم مثال لیں، بایولوجیکل سسٹم ہے، ایک زندہ انسان ہے یا جانور ہے یا پودا ہے، تو ایک بایولوجیکل سسٹم ہے. اس میں کیا کرتا ہے؟ دا برین سینڈز ڈیٹا ٹو دا ویریس پارٹس آف دا باڈی اینڈ ریسیوز ڈیٹا فرام دا ویریس پارٹس آف دا باڈی. تو ہمارا جو دماغ ہے، یہ سی پی یو ہے ہمارا، یہ انفارمیشن دیتا بھی ہے اور انفارمیشن لیتا بھی ہے مختلف حصوں سے. اسی طرح جو ہے ہمارا سی پی یو ہے کمپیوٹر کا، سی پی یو سینٹرل پروسیسنگ یونٹ، یہ کمیونیکیٹ کرتا ہے، انفارمیشن دیتا بھی ہے مختلف پارٹس کو، جیسے میموری کو وہاں سے انفارمیشن فیچ کرتا ہے، لاتا ہے، اور میموری کو کچھ انفارمیشن دیتا بھی ہے. تو کمیونیکیشن جو ہے ٹو وے پروسیس ہوتا ہے. تو اب تک ہم نے جو بات کی ہے پچھلے لیسن میں آبجیکٹیوز کی بات کی، اور پھر ہم نے کمپوننٹس آف سسٹم کی بات کی، پھر ہم نے انوائرمنٹ کی بات کی، پھر ہم نے کمیونیکیشن کی بات کی. تو آج کے لیسن میں ہم نے ان کنسیپٹ کو، جو بیسک کنسیپٹس ہیں کمپیوٹر سیکھنے کے لیے، ان پہ ہم نے تھوڑی ڈیٹیل سے بات کی ہے. چاروں جو بیسک کنسیپٹس ہیں ان پر. اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیسن جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا. آسان ہے، عام سی باتیں ہیں. توجہ سے اگر ہم سنیں گے، دیکھیں گے، اور اپنی بک کو بھی اسٹڈی کریں گے، تو ہمیں یہ چیزیں جو ہیں بہت اچھی طرح سمجھ آ جائیں گی. اور مجھے امید ہے کہ آپ اس چینل سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہوں گے. اس چینل کے اوپر کوئی 400 سے زیادہ لیسن موجود ہیں، اور مختلف سبجیکٹ بھی ہیں اس میں، فزکس، کیمسٹری، میتھ، بایو، اور اسی طرح انگلش، اردو، اور اسلامک اسٹڈیز، اور ترجمہ القرآن، اور دوسرے بہت سارے سبجیکٹ جو ہیں ان کے لیسن اس کے اندر موجود ہیں. آپ اس چینل سے بھرپور فائدہ اٹھائیے، اسے لائک بھی کیجیے، شیئر بھی کیجیے، اور دوسروں تک پہنچائیے، تاکہ یہ آسان اسباق جو ہیں دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکیں. اگر ابھی تک یہ سبسکرائب نہیں کیا یہ، تو اسے سبسکرائب بھی کیجیے، دوسروں کو بھی دعوت دیجیے. یہ ایک علمی سفر ہے، یہ ایک نیکی کا کام ہے. اس کے لیے کوئی جو ہے، مجھے اس میں کوئی لالچ نہیں ہے کہ مجھے کوئی اس سے کمائی کرنی ہے. ابھی 400 ویڈیو ہیں، ظاہر ہے کہ کوئی جو ہے میں نے مانیٹائزیشن کے لیے یا کسی کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، کیونکہ میرا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے. میرا مقصد بچوں کو سمجھانا ہے اچھے طریقے سے، تاکہ ان کو سمجھ آ جائے. اس کو کلاسوں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، گھروں میں بھی آپ اس چینل کو استعمال کر سکتے ہیں. فری فار آل ہے. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. علم کا یہ سفر، تعلیم کا یہ سفر جاری و ساری رہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق بھی پسند آیا ہوگا. اگلے سبق تک اللہ حافظ، فی امان اللہ.